नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में आज का हमारा मौजू है तिलावत कुरान मजीद की फ़जीलत अहादीस मुबारका की रोशनी में। हम ये जानेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की तिलावत पर क्या इरशाद फरमाया है। हमारे यहाँ क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान मजीद का मामूल बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस माह सईद में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है और ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद का एक दौर सैयदना जिब्रील अमीन के साथ फरमाते। जबरील तशरीफ़ लाते अलैहिस्सलाम तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर फरमाते कुरान मजीद का। कभी जिब्रील अमीन पढ़ते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समाअत फरमाते। कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते, जिब्रील अमीन समाअत फरमाते। तो हुफ़ाज़ कराम जो दौर करते हैं कुरान मजीद का, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो हम लोग भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और क़यामत तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अपनी मोहब्बतें पेश करते हुए हुज़ूर की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करते रहेंगे। जानना ये है आज की नशिस्त में कि ये जो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल इसका इनाम और इसका सिला क्या अता फरमाएंगे। आज की गुफ्तगू बड़ी ईमान अफरोज़ भी है और बड़ी तवज्जो की तालिब भी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। कुरान मजीद के एक एक हरफ के पढ़ने पर रब्बे कायनात की रहमतें भी मिलती हैं और नेकियों का ज़ख़ीरा भी बढ़ता है। हाज़रीन मोहतरम, जिस जगह कुरान मजीद की तिलावत की जाए उस जगह पे नज़ूल मलाइका होता है। रब ताला के फरिश्ते उतरते हैं कुरान सुनने के लिए और फरिश्ते उस मुकान को, उस बंदे को अपने परों और रहमतों के घेरे में ले लेते हैं। उस पर मलाइका साया फगिन हो जाते हैं, रहमत इलाहिया साया फगिन हो जाती है। जो बंदा तिलावत कुरान करता है रब ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और तिलावत कुरान करने वाला जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा उसे रब्बे कायनात इज्जत और बुजुर्गी का लिबास पहनाएंगे। उसके सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा, नूरानी लिबास पहनाया जाएगा, नूरानी ताज पहनाया जाएगा। ना सिर्फ उस कारी कुरान के लिए ये एजाज़ होगा और ये इज्जतें उसे दी जाएंगी, बल्कि उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा को भी ऐसी इज्जतों से नवाजा जाएगा। कुरान मजीद पढ़ने वाले के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी कुरान मजीद की तिलावत बंदे को रब्बे कायनात की बारगाह का कुर्ब अता करती है। तिलावत कुरान मजीद बंदे को फर्श से उठाकर अर्शी कर देती है। तिलावत कुरान मजीद करने वाले को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात मिलती हैं।
بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں محبت برا ایک جملہ کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن مجید کے علوم کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ معرفت بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ جو قرآن کا واعظ، جو قرآن کی تبلیغ، جو قرآن کا درس، جو قرآن کا پیغام پڑھنے والے اور سننے والے کو صاحب قرآن کی بارگاہ میں لے جائے، لوگوں ایسی مجلسیں ضرور اٹینڈ کیا کرو۔ اور باخدا قرآن کی برکت نصیب نہیں ہو سکتی جب من میں صاحب قرآن کا تعلق مضبوط نہ ہو، جب من میں صاحب قرآن کی محبت اور ادب کا چراغ نہ روشن ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قاری قرآن کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہے۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت امتی، میری امت کی سب سے بڑی عبادت، میری امت کی سب سے افضل عبادت قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا توجہ فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن ہے۔ جسے آقا علیہ السلام سب سے بڑی عبادت قرار دے رہے ہیں، افسوس وہ عبادت ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا، ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کم ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں بدقسمتی سے وہ زمانہ آ گیا کہ ہمارے ہفتے مہینے کئی ایسے گزر جاتے ہیں، ہماری زبانوں پہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے اس مہینے کو غنیمت جانیے، ان پر نور ساتوں کو غنیمت جانیے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریے اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ اور منہاج القرآن کی تو تحریک ہی تحریک منہاج القرآن ہے۔ اگر منہاج القرآن کے رفقا، کارکنان اور وابستگان قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط نہ کر سکے تو ہم نے اپنے قائد سے کیا وفا کی، ہم نے تحریک کے پیغام کو کیا سمجھا۔ الحمدللہ منہاج القرآن اس زمانے میں رب کی وہ نعمت ہے جس نے حضور کے غلاموں کی زبانوں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک ایک حرف پر، قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا کون سا عمل ہوگا کہ ایک حرف پر آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، یعنی الف کہنے پر 10 نیکیاں ہیں، لام اس کی بھی 10 نیکیاں ہیں، میم اس کی بھی 10 نیکیاں ہیں، یعنی صرف الف لام میم کہیں تو 30 نیکیاں بندے کو عطا ہوتی ہیں۔ حاضرین محترم، یہ تو ایک معروف حدیث مبارکہ ہے نا، جو ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ آئیے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پیش کرنے جا رہا. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر وضو کے، جب ہم زبانی طور پر تلاوت قرآن کرتے ہیں بغیر دیکھے تو بے وضو بھی جائز ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کرے اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر باوضو بندہ قرآن پڑھے تو ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر وہ بندہ جو بے وضو پڑھا تو 10 ملی، باوضو پڑھے تو 25 نیکیاں ایک حرف کے بدلے. جب نماز میں یہ قرآن پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حرف کے بدلے حالت نماز میں 100 نیکی ملتی ہے قرآن پڑھنے کی. حاضرین محترم، جب نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اس ذوق سے قرآن پڑھیے، اس شوق سے پڑھیے کہ ادھر ہماری زبانوں پہ تلاوت قرآن ہے، ادھر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہے، اس کی رحمت بندے کو گھیرے میں لے رہی ہے. بخاری شریف ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جس مقام پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ذرا سنیے اس مقام پر رب کائنات کی رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں. اب مولا کائنات کی روایت تو آپ سماعت فرما چکے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بغیر وضو اگر قرآن پڑھا جائے بغیر دیکھے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، باوضو پڑھا جائے ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں. نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی ہے. اب بخاری شریف کی روایت سنیے کہ جس مقام پہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس مقام کو رب کائنات کی رحمت کس طرح گھیرتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں رات کو مصلی پہ بیٹھا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. قربان جائیں کیسا زمانہ تھا کہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اپنے مولا کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہوئے مناجات پیش کرتے. ہمارے قرآن پڑھنے کے مزاج بدل گئے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرے من میں یہ خواہش مچلے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں. ان کی نمازیں خدا سے کلام ہوتا، ان کی تلاوتیں رب کا بندوں سے کلام ہوتا. اس ذوق سے جب قرآن پڑھا جائے اور اس انداز سے جب نماز پڑھی جائے تو نماز اور تلاوت کے پھر رنگ بدل جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، قریب اس کے گھوڑا بندھا ہوا تھا. تلاوت قرآن کے دوران سورہ کہف پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے سر پہ بادل سایہ فگن ہے، کوئی چیز سایہ کیے ہوئے ہے، اور وہ سایہ اس کے سر کے قریب آ رہا ہے. وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے. یوں جو وہ سایہ اس کے قریب آنے لگا تو اس نے دیکھا اس کا گھوڑا بدکنے لگ گیا. صبح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات بڑا عجیب منظر دیکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کیا دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تلاوت قرآن کر رہا تھا،
میرے پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوران تلاوت میں نے عجیب منظر دیکھا کہ عین میرے سر کے اوپر کوئی چیز سایہ فگن ہے۔ وہ سایہ میں نے قریب آتے ہوئے محسوس کیا، آقا سمجھ نہیں آئی وہ کیا ماجرا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی، وہ سکینہ تھی جو تلاوت قرآن کے دوران رب کائنات کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہے، یعنی وہ رحمت الہیہ تھی۔ ادھر بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، ادھر آسمانی کائنات سے رب کائنات کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیا زمانہ تھا، لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھتے، اور آج ان یادوں کو پھر تازہ کرنے کے لیے یہ نعمت ہمیں میسر آ گئی کہ ہمیں رات نماز تراویح میں قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سے تعلق جوڑنے کی یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال یعنی لصاحب القرآن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو جو حافظ قرآن ہے، اس دنیا میں جو قرآن پڑھا کرتا تھا، تعلیم قرآن پر عمل کرنے والا اور ترویج قرآن کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہنے والا، تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والا اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے والا اور دوسروں کے لیے تعلیم قرآن کا بندوبست کرنے والا، ایسا شخص جو خود قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اور پھر لوگوں کو قرآن کے نور سے منور کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حافظ قرآن دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کا نور روشن ہے، اور چراغ قرآن سے جس کا سینہ منور ہے اور اس کی زبان پر تلاوت قرآن رہتی ہے، جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب کائنات فرمائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے تعلیم قرآن پر عمل کرنے والے، اے اپنی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنے والے، میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو اور تلاوت قرآن شروع کر۔ ادھر جنت میں داخل ہو اور اپنی زبان سے قرآن پڑھنا شروع کر۔ قاری قرآن ذرا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا، خوبصورت لہجے سے قرآن پڑھنا، ذرا تھوڑی دیر محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھنا اور قرآن کی تلاوت شروع کر۔ قرآن پڑھتا جا، میری جنت کے زینے چڑھتا جا، میری جنت کی بلندیاں پاتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ ادھر جنت میں داخل ہو کر الحمد سے قرآن کا آغاز کر، قرآن پڑھتا جا، جنت کے بلند درجے پاتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا۔ جس مقام پر جا کر تیرا قرآن مکمل ہو، جہاں والناس پر تیرا قرآن ختم ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا جنت میں وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ حاضرین محترم، خدا کے لیے آج اپنی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت جاری کر دیجیے۔ آج اپنی اولادوں کے سینوں میں قرآن کے چراغ روشن کر دیجیے۔ آج اپنے بچوں کو تعلیم قرآن سے منور کر دیجیے۔ آج اپنی زندگیوں کو عمل زیور قرآن سے آراستہ کر لیجیے۔ یہ قرآن قیامت کے دن صلہ یہ دے گا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں نہ صرف شفاعت کرے گا بلکہ رب تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن، دنیا میں میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کر، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا جنت میں اسی بلند مقام پر تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ حاضرین محترم،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین، آپ روایت کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اپنے دلوں کی تختیوں پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجیے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سننا اور خدا کے لیے اس پر غور و فکر کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حاملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے معزز ترین لوگ وہ ہیں، میری امت کے معزز ترین لوگ، عزت دار لوگ، سب سے بڑی عزت والے کون؟ حاملۃ القرآن، جنہوں نے دامن قرآن تھاما رکھا، دامن قرآن تھامے رکھا زندگی میں، وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے رہے، راتوں کا قیام کرتے رہے۔ یعنی جس انسان کے من میں دو خوبیاں آ جائیں، جو مومن اپنے اندر دو کردار پیدا کر لے، ایک اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے، اور دوسرا اپنی راتوں کو زندہ کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری امت کے معزز ترین لوگ ہیں۔ آج تو ہماری دنیا میں عزت کے معیار بدل گئے نا، احترام پروٹوکول کے تقاضے بدل گئے۔ ہمارے ہاں تو عزت اور وقار صاحبان ثروت کی ہے، دولت مند لوگوں کا پروٹوکول ہے، مگر اللہ اور رسول کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو قرآن کثرت سے پڑھے اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدے کرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ دونوں چیزیں ہماری زندگیوں میں کم ہو گئی۔ تلاوت قرآن ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے، راتوں کے قیام ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، محبت دنیا میں ہم اتنا کھو گئے، اور دنیا نے ہمیں اتنا الجھا دیا کہ معمولات تلاوت قرآن ہمارے کم پڑ گئے، الا ماشاء اللہ۔ اور راتوں کے سجدے، راتوں کے قیام، یہ تو قصہ پرینہ ہو گئے۔ یہ رات کے سجدے کیا دیتے ہیں؟ راتوں کے سجدوں میں کتنی طاقت ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، واصف علی واصف، بہت خوبصورت لکھتے تھے، بڑا اچھا بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو روشن کر رکھا تھا، دنیا ان کو جانتی ہے۔ یہ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں، آج ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، جو مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ایک لمحہ توجہ کرنا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، راتوں کے سجدے میں کتنی طاقت ہے، رب تعالیٰ کو یہ رات کے سجدے کتنے پسند ہیں، اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام، اس سے کیا ملتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ رات کے سجدے دن میں آنے والے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آج دنیا وبائی امراض سے پریشان ہے، معاشی حالات سے پریشان ہے، کاروباری مسائل نے ہمیں الجھا دیا، اولادوں کی وجہ سے والدین دکھی ہیں، امن عامہ کے حالات مخدوش ہو گئے، زندگیوں کے بھروسے نہیں رہے، انسان پریشانی کے سیلاب میں بہتا جا رہا ہے۔ اے پریشان حال، سن میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد، توجہ کر رب کے قرآن کی طرف، ذرا رات کو تھوڑی دیر، جب مخلوق سو جائے تو تھوڑی دیر مصلی پہ اپنے رب کی یاد میں کھڑا ہو جا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، رات کے سجدے دن میں آنے والے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔
پریشانیوں کو بندے سے دور کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر میں اپنے شیخ حضور شیخ الاسلام کی زبان میں بولوں تو آپ فرماتے ہیں، میرے رفقا بھائیو ذرا توجہ کرنا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات اللہ کے حضور سجدے میں جھک جائے، جو پیشانی جو جبیں رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، دن کو اس بندے کو دن کی روشنی میں رب تعالی مخلوق کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔